अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर के कॉर्नर प्लॉट से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो बेंच था जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की सरबराही में। बेंच के एक रुकन जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने आज एक वही सवाल जो कि वकला भी उठा रहे हैं और इससे पहले भी जो है ये सवाल उठाया जाता रहा है, और वो सवाल ये है कि 184(3) के पैरामीटर्स यानी अवामी मुफाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इख्तियार इस्तेमाल करती है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो तय किए जाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 184(3) ही वो एक ऐसा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, और ये बुनियादी तौर पर फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और अब ये सवाल जो है वकला बरादरी की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, और 184(3) के इख्तियार बिलखुसूस जैसे साकिब निसार साहब ने उसका इस्तेमाल किया, जैसे माजी के चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करते रहे, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं, जब वो रिटायरमेंट के करीब थे, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट जो है वो फुल कोर्ट के सामने रखा था, और उसके अंदर तजवीज़ किया था कि जो 184(3) के तहत मुकदमात सुने जाएं, वो एक जूनियर बेंच जो है वो सुने, और फिर उसके बाद एक अपील का हक़ हो, और फिर अपील जो है वो एक लार्जर बेंच या सीनियर बेंच जो है जजेस वो सुने, और फिर उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू का इख्तियार हो। तो लेकिन जो है ये मामला अभी तक तय नहीं पा सका है। हम ये भी देखते हैं कि अभी हाल ही में एक जो हमने दरख्वास्त दी थी 184(3) के नीचे, उस दरख्वास्त सहाफ़ियों के को तो क्या हकूक़ मिलते, 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, उस बेंच ने ये इख्तियार कि 184(3) का इख्तियार वो सरासर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि वो इख्तियारात जो हैं उनकी ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ कर दिए थे। गो कि ये पहले सर्कुलर्स तो थे अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उस सर्कुलर को जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा भी बना दिया गया। इस पर भी लोग तनकीद करते हैं कि क्योंकि आइन के अंदर लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट है जो कि 184(3) के इख्तियार के हवाले से है, तो तनकीद करने वालों का ये कहना है कि ये शायद अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। आज वापस आते हैं इस मामले के ऊपर कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज कौन से केस के अंदर उसको सुनने से माजरत की, और उन्होंने 184(3) के पैरामीटर्स तय करने के हवाले से क्या कहा। तो मेरे साथ इस मौजू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब और जनाब सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अर्से से कवर करते हैं, मुझसे बहुत ज़हीन लोग हैं ये। सईद बलोच साहब, आपसे शुरू करूं या जहांज़ेब अब्बासी साहब से? बेहतर समझे तो फिर बेहतर तो जहांज़ेब अब्बासी साहब ही हैं। जी जी, है ना? बिल्कुल। अब्बासी साहब, ये 184(3) के इख्तियार का मामला मुतनाज़ा ही रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अभी उन्होंने वो जो PTV का अताउल्लाह कासमी और परवेज़ रशीद वाला जो केस था वो सुनने से माज़रत कर ली थी। कहा यही जाता है कि उसके पीछे कोई रीज़न थी, और वो रीज़न क्या थी वो भी आपसे पूछेंगे। और बिलखुसूस बताइए कि आज कौन सा केस था जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मुसलसल एक बात बड़ी उनकी कंसिस्टेंट है, और वो ये है कि वो 184(3) के केसेस से ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज के केस पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेना चाहिए। हमने देखा कि माजी में ये होता था कि ऐसे भी हमने देखा कि वकला तंजीमों की तरफ से ये आवाज़ उठाई जाती थी कि आर्टिकल 184(3) की जो रेगुलेशंस हैं वो तय होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मुतासरा फ़रीक था या पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी तरफ से कहीं कहीं कोई बात होती थी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ढके छुपे अल्फाज में माजी में आर्टिकल 184(3) की जो
اس کو لوازمات طے کرنے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات ہوتی تھی. لیکن اب کی بار جوڈیشری کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور بالخصوص جوڈیشری کے اندر وہ جج صاحبان بات کر رہے ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور مستقبل کے 3 چیف جسٹس صاحبان ایسے ہیں جو مسلسل اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. انہوں نے اس معاملے کے اوپر باقاعدہ اختلافی نوٹس لکھے، بہت زیادہ بات کی کہ آرٹیکل 184(3) کا یہ طے ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کو کہاں مداخلت کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے. مطلب ہمارے پاس مثال موجود ہے، ثاقب نثار صاحب پاگل خانوں میں جاتے تھے، برتن اٹھا کے مارتے تھے. ایک کیس چل رہا تھا کورٹ میں، چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے اسپتالوں میں، شہد کی بوتلیں. جی وہ کہتے تھے جی کہ ہمیں جو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا بھی اختیار ہمارے پاس ہے، ڈیم کو بنانے کا بھی اختیار ہمارے ساتھ ہے. جوڈیشری کا بیڑا گرک کر دیا پورا، اور جو اپنی جو جوڈیشری کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت تھی اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی. لیکن اب کی بار جو سپریم کورٹ کے جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، جیسے میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آپ کو حوالہ دیا، دوسرے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. پچھلے پورے ہفتے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور تیسرے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس بینچ میں حصہ بننے سے جو ہے وہ احتیاط برت رہے ہیں. خاص طور کے اوپر وہ کیسز جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جن کے اوپر اسکو نوٹسز لیے، وہ کیس سننے سے گریز کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے پشاور میں سرکاری ہسپتالوں کا ایک کیس سنا تھا، تو اس کے اوپر کیس پروسیڈنگ کے دوران بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ یہ جو اسکو نوٹس لیا گیا ہے یہ کن پیرامیٹرز کے تحت لیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب اوپن کورٹ میں غصہ کر گئے تھے، بالکل، وہ بینچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اسی وقت انہوں نے بینچ فرسٹریٹ کر دیا، بینچ توڑ دیا. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی اس پہ اہم ہیں کہ 184(3) کا اختیار، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈی جی صاحب کو کہاں سے اختیار آ گیا، یہ تو اختیار سپریم کورٹ کا ہے، تو ہم یہ کیوں سنیں، یہ اعتراض تھا. پھر اسی کیس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے پھر ایک ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ لکھا، ڈائسنٹ لکھا ان سے ثاقب نثار صاحب کہ انہوں نے توڑا، قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ سے الگ کر دیا، اور 2 رکنی بینچ آ کے پھر دوبارہ اس نے سماعت کی تھی، اور پھر اس پہ منصور علی شاہ صاحب کا جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک نوٹ آیا جو کہ بہت ہی ڈیمیجنگ نوٹ تھا. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں یہ کیوں کرٹیل کرنے یا ریگولرائز کرنے کے لیے جوڈیشری کہہ رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے 184(3) کے اختیار کے نیچے ہی پاناما کیس بھی چلا، پرائم منسٹر نااہل ہوئے، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی NRO والا، پھر ججز کی بحالی کا جس میں جنرل پرویز مشرف کے اقدامات جو ہیں ان کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو 184(3) کا اختیار، پھر اس کے بعد آپ لے لیں ریسنٹ مثال ایک اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، وہ بھی اس میں اٹھایا گیا. تو اب ایسا کیا ہو رہا ہے جوڈیشری کے اندر کہ جوڈیشری کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ 184(3) کا اختیار، اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہمیں طے کرنے چاہیے. کیا عام تاثر یہ ہو رہا ہے کہ 184(3) کا اختیار جو جیسی کہ تنقید ہوتی ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جو وہ تھی نا 58(2) بھی اس کا متبادل بن گیا 184(3) حکومت گرانے کے لیے. سر اب جیسے آپ نے ابھی جن کیسز کی مثال دی ہے، جن واقعات کی مثال دی ہے، پاناما کیس ہو یا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ تھا وہ بھی ہو، تو دیکھیں کہ اس سے جوڈیشری کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ضرور ڈیمیج ہوا ہے. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا، آپ نے دوسرے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا. معاملات جو بھی تھے اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے، ان واقعات سے، ان تمام ایشوز سے آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ڈیمیج ہوا. جیسے ہی پولیٹیکل سسٹم تھوڑا میچور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کی عدالت اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے از خود نوٹس لیتے ہوئے، یا اور جو جوڈیشل جو ایک اوور ریچ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. جیسے منصور علی شاہ کی بھی ہے نا کہ جوڈیشل ریویو اور جوڈیشل اوور ریچ جو ہے، جی وہ اس کے اندر بڑا فرق ہے. بالکل. جسٹس منصور علی شاہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ایک کیس آیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے جوڈیشل اوور ریچ سے متعلق ایک بڑا تفصیلی جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیا ہے، اور جوڈیشل اوور ریچ کے اوپر ان کے مطلب بڑے بہترین ان کے فیصلے بھی موجود ہیں.
تو اگر آپ ان تمام ایشوز کو، پولیٹیکل سسٹم کو، آپ کی جوڈیشری کو دیکھیں، جس طریقے سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہی از خود نوٹسز کو کچھ حکومتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی دیا. آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایشو بنا تھا پاک پتن کیس، اس پر از خود نوٹس لیا. وہ معاملہ جب میڈیا کے اندر چل رہا تھا از خود نوٹس لیا گیا تو میڈیا اس کے اوپر خاموش ہو گیا کیونکہ معاملہ عدالت میں آ گیا تھا. تو اس کے علاوہ آپ جو سابق وفاقی وزیر تھے اعظم سواتی، ان کا یہ اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا گائے والا، اس کے اوپر وہ معاملہ میڈیا کے اندر تھا، عدالت نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا. تو یہ وہ کیسز تھے جن سے بظاہر یہ تاثر ملتا تھا کہ جیسے یہاں پر سپریم کورٹ کچھ وزراء کو یا ایک مخصوص صوبے کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے آئی ہے. جب کسی غلطی کے اوپر کسی وزیر اعلیٰ کا یا وفاقی وزیر کا جو انہوں نے اپنی حدود سے بڑھ کر کچھ معاملات ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اگر اس کے اوپر ان کا میڈیا کے اندر اس کے اوپر خبر چل رہی ہے تو عدالت اگر اس کو از خود نوٹس میں تبدیل کر کے وہ معاملہ اپنے پاس لاتی ہے تو ان کے اوپر وہ دباؤ جو شاید میڈیا کے اندر تھا کہ اس کے حوالے سے وہ کوئی جو ذمہ دار ہے ان کا تعین کریں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو آپ نے ان کو کارروائی سے ہی روک دیا کیونکہ معاملہ عدالت میں تھا، اس لیے نہ میڈیا اس پہ بول سکتا تھا نہ کسی اور فورم پر اس کو دیکھا جا سکتا تھا. وہ تو ہم اس کا ایک دوسرا اینگل ہے نا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب دیکھیں نا، آپ ایک سیاستدان کے لیے جو پیرامیٹرز بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ صادق ہونا چاہیے، یہ امین ہونا چاہیے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، تو کم از کم جوڈیشری اپنے اختیار کا بھی تعین کرے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو 184(3) کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کی ڈسکریشنز ختم ہو رہی ہیں تو پھر جوڈیشل ڈسکریشن بھی ختم ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، اور یہ بالکل اس کا تعین ہونا چاہیے کہ جوڈیشری نے آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے وہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے. اب دیکھیں نا، اس کے آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے، اس کی وجہ سے جہاں پہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہوا، وہیں پہ جو قومی خزانے کو بھی ہم نے دیکھا کہ نقصان پہنچا. آپ کو یاد ہوگا موبائل کمپنیوں والا ایک کیس تھا. بھائی ابھی اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں تو ابھی جو ہمارے جو یہ کیس تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صحافیوں کو ہراساں کرنے والا، جس پر 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا تھا، اس کے سامنے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نوٹ جو ہے وہ لکھا تھا، اس کے اندر انہوں نے 2 بڑے اہم کا حوالہ دیا کہ جناب واٹس ایپ کے اوپر، نامعلوم واٹس ایپ کے اوپر آپ کو ثاقب نثار صاحب کو ایک ٹیکسٹ آتا ہے اور اس ٹیکسٹ کی بنیاد کے اوپر آپ ایک سٹے آرڈر جاری کرتے ہیں جس سے قومی خزانے کو لیویز یا ٹیکس کی صورت کے اندر لینے سے روکا ان کو موبائل کمپنیوں والے، اور اس میں 100 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ریکوٹک کا کیس جو ہے اس میں سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آیا ہے 6.5 بلین ڈالر کا. تو مطلب یہ وہ 184(3) ہی کا آؤٹ کم بھی تو ہے نا. اور آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ بھی اسی سے مطلب متعلقہ ہیں. انہوں نے جی یہ بنیادی طور کے اوپر سندھ میں ایک اپوائنٹمنٹس کا کیس تھا اور اس کے اوپر اس کو نوٹس لیا گیا تھا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا جو استعمال ہے اس کے معاملے کے اوپر یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ صرف بنیادی انسانی حقوق اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے اوپر اس کو استعمال ہونا چاہیے. اور جی اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک یہ آرٹیکل 184(3) کا معاملہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس معاملے کو جو ہے نا اس طرح کے کیسز کو نہیں سنوں گا. اب دیکھیں نا، اس وقت پاکستان میں جو سب سے اہم بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ ہے جبری گمشدگیوں کا. مسنگ پرسنس کے کیسز سالوں سے پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک آرڈر میں کہا تھا کہ ہم ایک اسپیشل بینچ بنائیں گے اور اس کے ذریعے مسنگ پرسنس کے تمام کیسز کو سنیں گے، لیکن وہ آج تک اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیشن بنا دیا تھا، کمیشن کو بھجوا دیے تھے. کمیشن وہ پھر چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ہمارے ان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے. توسیع کے سر سے پاؤں تک توسیع کے خواہش مند ہیں. جی اور نہ وہاں پہ کوئی اس معاملے کے اوپر کوئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. در بدر بیچارے لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انصاف کی تلاش میں پھر رہے ہیں. جو صحافیوں کا معاملہ ہے، صحافیوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. اس کے اوپر بھی کوئی ابھی تک جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لیا گیا. اور یہ جو شکر ہے نہیں لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ. ہاں جی یہ بھی ہے، وہ نوٹس لے لیا گیا. ویسے آپ دیکھیں وہ
گو کہ اب اس میں وہ جسٹس قاضی فیصل اور جمال خان بندوخیل نہیں ہیں، لیکن ان کی جگہ پہ وہ جس جسٹس نوٹس کی- اعجاز الحسن ہیں، جسٹس جس منیب نوٹس اختر کی ہیں، آپ بات کر جسٹس رہے ہیں، قاضی محمد امین ہیں. وہ جس نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو پچھلی سماعت ہوئی تھی نا، اس پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں یوٹیوب چینل بنا کر اگر کسی کو جو ہے وہ سمیشنگ شروع کر دوں، مطلب کچھ بیشنگ شروع کر دوں، کچھ باتیں کرنا شروع کر دوں، تو کیا یہ بھی پریس میں آئے گا، پریس کی ڈیفینیشن میں آئے گا؟ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ایشو تو صحافیوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. اچھا نہیں، لیکن وہ ساتھ میں انہوں نے کوئی سنا وضاحت بھی کی تھی کہ میں جو یہاں پہ موجود ہوں ان کی بات نہیں کر رہا، کچھ اس طرح سے بات. نہیں، یہ ویسے میں نے سنا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو. کچھ میں نے سنا تھا، جی بہرحال اگر دروغ بگردن راوی یار. تو یہ جو سعید بلوچ صاحب واقعتاً جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، بہت بڑا کوئی ایشو ہو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا، تو کیا اب یہ کیوں طے نہیں ہو پا رہا کہ اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے نا. ایون دین کہ جوڈیشری کے اندر سے بھی وکلا برادری بھی اس کے پر رائٹ اپس بھی آتے ہیں، پولیٹیکل ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے. تو یہ سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو پائے گا؟ سر اگر نیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ جب فل کورٹ کی میٹنگ تو آپ کے موجودہ چیف جسٹس کے ٹینیور ختم ہونے والا ہے، ہوئی نہیں آج تک. سر وہ فل کورٹ میٹنگ بھی دیکھ لیں، اور آپ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو شاید ان کے از خود نوٹس لینے سے اس حد تک اختلاف تھا کہ جب ان کا الوداعی ریفرنس ہوا تھا، فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا، تو اس میں 16 ججز موجود تھے لیکن جسٹس منصور علی شاہ موجود نہیں تھے. تو اس طرح جب آپ اوور ریچ کرتے ہیں، پولیٹیکل آپ کی جو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، آپ زیادہ پیچھے نہیں جاتے. ہم گزشتہ سال کرونا کیس سپریم کورٹ نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا، موجودہ چیف جسٹس صاحب کا وہ پہلا از خود نوٹس تھا. اس کیس کی سماعت کے دوران ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کے ساتھ خاص طور پہ جس طریقے کا سلوک کیا، جو ان کی جانب سے انتظامات ہوتے، کمی کوتاہی ہر جگہ پہ ہوتی ہے، پرفیکٹ چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ذات ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس کیس کو سندھ حکومت کو رگڑا دینے کے لیے جس طریقے سے وہ استعمال ہوا، جس طریقے کے ساتھ عدالتی بینچ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو تھے سلمان طالب الدین، جس طریقے سے ان کے ساتھ وہ ان کا وہ آبزرویشن دیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر صاف نظر آتا تھا کہ شاید وہ کسی ایک کو اس کو دبانے کے لیے شاید یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود یہاں پہ دیکھی ہیں. اس سے پہلے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ تو مطلب اس پہ تو شاید بات کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ میں اگر ججز کا اپنی اس میں نیت ہو، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، ان کا ارادہ تھا لیکن وہ جاتے جاتے اس پہ نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کے اندر حراستی مراکز والا کیس تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی کہا تھا کہ میں اس کو اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن وہ بھی ادھورا رہ گیا، وہ حراستی مراکز بھی کچھ نہ ہوئے. پھر جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ، جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات ہے، ابھی آپ نے وہ اس میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے حوالے سے بات کی، تو گزشتہ ہفتے ہی غالباً کیس ہوا ہے سپریم کورٹ میں. ایک شخص تھا، غالباً عمران نام ہے، جہاں کو شاید اگر وہ کنفرم کر دیں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو چلیں، وہ کوئی اور نام ہو سکتا ہے جی، عمران نام کا وہ بندہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ وہ بھی جبری گمشدگی کا اس کا کیس تھا، 75 سال کی اس کی والدہ تھی. اس بندے کی جو تنخواہ تھی، عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی تنخواہ کے برابر اس کو 1 لاکھ یا 1,20,000 روپے اس کی والدہ کو منتھلی معاوضہ دیا جائے. جس پر ہمارے جو موجودہ ایک جج ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس قاضی محمد امین صاحب، جب اٹارنی جنرل آفس کے جو نمائندے تھے، جو حکومتی وکیل تھے، ان کی جانب سے جب اعتراض اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 75 سال کی عورت ہے، مزید کتنا جی لے گی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے بیٹے کو بازیاب کرانے کے لیے عدالت کچھ نہیں کر رہی، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ جی 75 سال کی عورت ہے، مزید 1 سال 2 سال 5 سال جی لے گی، کتنا اور جیے گی. تو آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے جو ججز ہیں ان کی پرائرٹیز یہ ہو چکی ہیں کہ ایک بندہ جو اس کی زندگی کا سوال ہے، اس کی بوڑھی والدہ جو ہے وہ اس کی شاید تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، بجائے اس کے کہ عدالت اس کا از خود نوٹس لیتی، اس بندے کو بازیاب کرانے کا حکم دیتی، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جو بوڑھی والدہ ہے کمپنسیشن دو، اس کو کمپنسیشن دے. 1,20,000 پہ آپ کو کیا اعتراض ہے، کتنے سال وہ مزید جی لے گی.
تو میرے خیال میں ججز کی جو نیت ہے, جو کام کرنے کا ان کا ارادہ ہے, وہ شاید اس کیس سے ہی ہمیں واضح ہو جاتا ہے. صدیقی صاحب ایک بات اور کہ یہ جو آپ کا کیس تھا جس میں آپ پٹیشن لے کے آئے تھے, پھر اس کے بعد پانچ ممبر بینچ بنا, تو سپریم کورٹ نے یہ تو ڈیسائیڈ کر دیا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے. ہم پروٹیکشن کے لیے آئے, حقوق سارے کے سارے چیف جسٹس کو دے دیں. اگر سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی اگر چاہتا تو اس پہ بھی کوئی آبزرویشن دی جا سکتی تھی کہ دیکھتے ہیں جو جی کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے, لیکن از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا, پیرامیٹرز کیا ہوگے, تو وہ بھی اگر کورٹ اگر یہ سمجھتی تو اس کے اوپر کوئی آبزرویشن مطلب یہ آج یہ اس پہ ہوتا رہا ہے کہ جناب یہ اس کے لیے آپ فل کورٹ جو ہے وہ بلائیں اور فل کورٹ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے, اس کی انٹرپریٹیشن اس کا اختیار, فل کورٹ نے یہ طے کرنا ہے نا. تو یہ اگر فل کورٹ نے طے کرنا ہے تو پھر یہ بھی فل کورٹ کو ہی طے کرنا چاہیے تھا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کس کو ہوگا. ساری چیزیں نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کو ہے نا, وہ تو 184(3) کا جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ, کانسٹیٹیوشن بڑا واضح اس پہ سپریم کورٹ کا لفظ ہے اس کے اندر. تو سپریم کورٹ کیا ہے وہ 176 کے اندر ہے, چیف جسٹس اینڈ ادر ججز جو بھی ہے جن کی بھی تعداد ہے. اس میں دیکھیں نا تو میرے خیال میں اب پروگرام تھوڑا جی بس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعین والی بات ہے, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا جہاں پہ دل کرتا تھا وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیتے تھے. پھر آصف سعید کھوسہ صاحب آئے, ہمارے سامنے سانحہ ساہیوال ہوا, عوام چیختی رہی, قوم چیختی رہی کہ اس کے اوپر از خود نوٹس ہونا چاہیے. پولیس کے جو اہلکار اس طریقے سے جعلی مقابلے کرتے ہیں, اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں. ہم نے ایسی تصویریں بھی دیکھیں راؤ انوار صاحب کی جس میں جو ملزمان ہوتے تھے ان کو پیچھے ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی اور وہ پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے تھے, لیکن کسی نے اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں لیا. شاید یہ ترجیحات کی بات ہے کہ جس چیف جسٹس کا کسی معاملے کے اوپر اگر وہ اس کی ترجیحات میں شامل ہے, وہ ان کی دائر اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا, وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیں گے, اور جو ان کے انٹرسٹ کا نہیں ہے اس کے اوپر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ من پسند کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں, کوئی بات نظر نہیں آتی. نہیں دیکھیں بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر عوامی مفاد جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ہے. سپریم کورٹ بنیادی طور پہ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہو, یہ اوریجنل جورسڈکشن کے اندر ایک بہت بڑا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے, اور یہ ایک ایسا اختیار ہے جس میں اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کے اوپر ریویو بھی وہی بینچ کرتا ہے. ویسے جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا, اس میں تو کئی اپیلیں ہوتی ہیں, ٹرائل ہوتا ہے یا لوور کورٹ سے چلتا ہے مقدمہ, پھر ہائی کورٹ میں اپیل کا حق, ریویو کا انٹرا کورٹ اپیل ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اپیل ہے, پھر اس کے بعد ریویو کا. تو یہ ایک پورا پروسیس جو ہے وہ 184(3) کے اندر آ کر سارا گم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے قانونی حلقوں میں بھی اور قانونی سیاسی عدالتی ججز کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک کوشش کی گئی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی طرف سے, لیکن وہ فل کورٹ میں ڈرافٹ جو ہے وہ ان کا پڑا رہ گیا, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. اب ججز کے بھی جو ہے مختلف اس حوالے سے رائے جو ہے وہ منظر عام پر ہے, لیکن جہاں مقدمات ہی گمشدہ ہو جایا کریں وہاں بندہ کیا کر سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی میں یہ آوازیں محدود ہی رہیں گی یا یہ آوازیں ایک مؤثر قوت بھی اختیار کریں گی, اور فل کورٹ جو ہے کبھی 184(3) کے اس اختیار کو, جس پر اس حوالے سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ حکومتوں کے معاملات میں مداخلت اور 58(2)B کا نیم البدل یا متبادل بن چکا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو کارنر پلاٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.